Hi, I am Fawad and I welcome you all here on my YouTube channel. This program is conducted on the behalf of the Grow School. In this Grow School, we conduct so many different meetings. One of the meetings is regarding the Grow readers. Another meeting is by the topic of poetry. Another of our meetings is regarding the old age people sitting, in which we invite all the old age people who are above 60. Likewise, we have another meeting by the name of politics. But today's meeting, the agenda for today's meeting is the Grow Readers. The title of today's meeting is the Grow Readers. So the Grow Readers includes so many different things. It can include anything in Urdu, in Hindko, or in English, or all these three languages, but it should not be a piece of poetry. As we know that in any literature there are two aspects to that literature. First one is the poetry and the second one is prose. So this meeting is specifically dedicated to the prose. It's not about poetry. So you can read any text, you can read the short stories, you can read the long stories, you can read the novels, you can summarize the novels, anything, everything, whether it's a historical novel, any genre, romantic novel, political based drama, anything, everything. So we have conducted so many meetings in this regard, but most of the time what I have felt is that in this meeting, that in the Grow Readers meeting, we tend to have shifted toward the more serious sides of the literature and not the lighter note. We have never entertained anything which was based upon humor. It was always a very serious issue, and it has happened in the poetry as well, and it in the readers in general with the readers in the poetry as well, and specifically in the readers meeting. So we have discussed philosophy in these meetings, we have discussed politics in this meeting. All things were included: sociological issues, very serious heinous crimes committed against humanity, those were also entertained in this meeting. But never ever before I have seen any meeting, whether it was conducted on this platform, from this platform, or any other platform. Like we have people sitting here from Adab Nawaz or all those, but still I can see a lack of this genre being conducted on the in the readers forums. So that's why today I have chosen the topic of humor. So all the texts which will be read today will be regarding the humor. So मैं जो बात मैंने अभी आपको कही है उसको मैं थोड़ा सा उर्दू में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारी जो मीटिंग्स हैं ग्रो स्कूल के हवाले से, उनमें मुख्तलिफ तरह की मीटिंग्स कंडक्ट की जाती हैं. मिसाल के तौर पे रीडर्स की एक मीटिंग होती है, उसके अलावा शायरी का एक हवाला होता है, उसके अलावा ओल्ड एज पीपल सिटिंग यानी जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके साथ जो हम समझते हैं कि 60 साल से ऊपर के लोग और जो यंग जनरेशन है उनके दरमियान में एक जनरेशन गैप है, एक खला एग्जिस्ट करता है, उसको कम करने के लिए एक मीटिंग कंडक्ट की जाती है. इसी तरह सियासत के हवाले से वो लोग जो समझते हैं कि सियासत हमारे मसाइल का हल है, तो उस हवाले से भी एक मीटिंग कंडक्ट की जाती है. और अब हम आज इस चीज़ पे बात करने के लिए जमा हुए हैं. तो आज की जो मीटिंग का इशू है, एजेंडा है, वो है ग्रो रीडर्स. यानी रीडर्स के अंदर आप किसी तरह की कोई भी तहरीर पढ़ सकते हैं, चाहे वो आपकी अपनी लिखी हुई हो. अगर राइटर्स में से कोई लोग हों तो उनको भी हम दावत देते हैं. वो अफसाना पढ़ना चाहें, वो किताब का कोई हिस्सा पढ़ना चाहें, या वो अफसानचा पढ़ना चाहें, या वो किसी और राइटर का लिखा हुआ कोई इंतखाब, किसी और मुसन्निफ़ का लिखा हुआ कोई इंतखाब अगर पढ़ना चाहें तो वो भी यहाँ पे पढ़ा जा सकता है. उसका जो पैटर्न है, जैसे अभी ज़ुबान के ऊपर एक एतराज़ उठ रहा था कि
کیا یہ صرف اردو میں ہوگا؟ نہیں، آپ اس میں ہندکو کا بھی کچھ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہندکو ہماری یہاں کی ایک لوکل لینگویج ہندکو ہی ہے، ہندکو ہے یا پنجابی، اس طرح کی جو لینگویجز ہیں جو انڈرسٹینڈیبل ہیں، جو سمجھی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اردو بھی ایک زبان ہے جو ہماری قومی زبان ہے، اور انگلش ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے، تو ان 3 زبانوں کی ہم اجازت دیتے ہیں۔ تو اس میں ظاہر ہے آڈینس اپنا سوال بھی پوچھ سکتی ہیں، وہ اس کے اوپر کوئی اپنی رائے بھی دے سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں انتخاب کو پڑھا جاتا ہے، جو اس کا ڈیکورم ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے، پیٹرن ہے، سب سے پہلے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد 40 سے 45 منٹ یا 1 گھنٹے کی ٹوٹل پریزنٹیشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد 30 منٹ کا اس کے اوپر سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے، اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ ہم اس کے اوپر اوپن ڈسکشن رکھتے ہیں، اور اس کے بعد آخری جو 15 منٹ ہیں اس میں ہم نیکسٹ میٹنگ کو طے کر لیتے ہیں۔ تو آج کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو موضوع ہے وہ ہے ہیومر، جسے اردو میں مزاح کہا جاتا ہے، طنز و مزاح۔ تو اس میں پہلے ہیومر کو تھوڑا سا اس کی تعریف کی صورت میں تھوڑا سا میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس کو لیا جاتا ہے لکھنے میں، مصنفین اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں، اور اس کے بعد میں اس کے اندر اس کا تعارف بھی موجود ہے کہ جن کا میں نے ابھی پہلا جو مضمون ہے وہ پڑھنا ہے۔ آگے میں اسی کو کنٹینیو کروں گا، پھر اور مہمانوں کو میں دعوت دوں گا۔ اچھا، یہ رشید احمد صدیقی کا لکھی ہوئی تحریر ہے جو پطرس بخاری کے بارے میں۔ اس میں وہ پطرس بخاری کو انٹروڈیوس بھی کر دیں گے، اور اسی کے بعد میں پطرس بخاری کا ایک مضمون بھی پڑھ دوں گا۔ اگر ہم ذہن میں کسی ایسی محفل کا نقشہ جمائیں جہاں تمام ملکوں کے مشاہیر اپنے شعر و ادب کا تعارف کرانے کے لیے جمع ہوں، تو اردو کی طرف سے ہم با اتفاق آراء کس کو اپنا نمائندہ انتخاب کریں گے؟ یقیناً بخاری کو، پطرس بخاری۔ بخاری نے اس قسم کے انتخاب کے معیار کو اتنا اونچا کر دیا ہے کہ نمائندوں کا حلقہ مختصر ہوتے ہوتے معدوم ہونے لگا ہے۔ یہ بات میں کس وثوق سے ایسے شخص کے بارے میں کہہ رہا ہوں جس نے اردو میں سب سے کم سرمایہ چھوڑا ہے، لیکن کتنا اونچا مقام پایا ہے۔ یعنی پطرس کے ٹوٹل جو مضامین ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ 10 سے 12 ہی مضامین جو سننے میں آتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 16 ہیں، لیکن جو میں نے ریڈنگز کی ہیں وہ تقریباً یعنی 15-16 ہی ہیں، 20 سے اوپر کوئی نہیں کہتا۔ تو اتنا کم سرمایہ کے باوجود اگر ہم نمائندے کے طور پہ لے رہے ہیں تو بخاری کو ہی کیوں لیں گے؟ تاریخ و تفصیل میں کون پڑھے؟ اتنا البتہ یاد ہے کہ سب سے پہلے راوی میں ایک جریدہ تھا، پطرس کا مضمون کتے پڑھا تو ایسا معلوم ہوا جیسے لکھنے والے نے اس مضمون سے جو درجہ حاصل کر لیا وہ بہتوں کو تمام عمر نصیب نہ ہوا یا نہ ہوگا۔ ظرافت نگاری میں پطرس کا ہمسر ان کے ہم اثروں میں کوئی نہیں۔ طنز و ظرافت آسانی سے ہاتھ آ جانے والے لیکن پرپیچ اور خطرناک آلے ہیں۔ ہنسی، دل لگی یا تان و تشنی کسے نہیں آتی؟ یعنی ہر انسان لگتا ہے کہ وہ اس پہ عبور رکھتا ہے، یا جیسے وہ میر اس سے ہٹ کے میر نے کہا مہر و وفا و لطف و عنایت، مہر و وفا و لطف و عنایت ایک سے ان میں واقف نہیں، اور تو سب کچھ طنز و کنایا رمز و اشارہ جانے ہے۔ تو اس میں طنز بھی شامل ہوتا ہے، ہر لحاظ سے ہر انسان کا ایک سینس موجود ہوتا ہے۔ جیسے میری آج قاضی ظفر الحق صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میرا اس لحاظ سے لگتا ہے کہ میرا علم کم ہے تو میں شاید آپ کو جوائن نہ کر سکوں۔ تو یہ سینس ہر انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں، صرف اس میں اگر آپ اپنے دماغ کو یا شعور کو کی جو اس کی استطاعت اس کو آپ بند نہیں کرتے تو نیچر آپ کو وہ سب کی سب چیزوں کو کھل کے دیتی ہے آپ کو، اگر آپ لینے والے بنے تو
یعنی سب لوگ اس سے آگاہ ہوتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ کب ہنسنا چاہیے، ہنسنا کب چاہیے۔ اور سب سے مشکل یہ کہ کیسے ہنسنا چاہیے۔ انسان ہنسنے والا جانور کہا جاتا ہے، اور یہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس طرح ہنستے ہیں، ممکن ہے اسی سبب سے بقیہ جانوروں نے ہنسنا چھوڑ دیا ہو۔ بخاری ان رموز سے واقف تھے۔ اس میں یعنی وہ تعارف بھی آ رہا ہے مذاق کا، اور اس پیرائے میں انہوں نے شخصیت کو بھی انٹروڈیوس کیا ہے۔ جو بات ظرافت کے بارے میں کہی گئی ہے وہی طنز پر بھی صادق آتی ہے۔ دونوں کی بدنصیبی یہ رہی ہے کہ سہل الوصول ہونے کے سبب ہم ان ذمہ داریوں کا خیال نہیں کرتے جو ان کی طرف سے ہم پر عائد ہوتی ہیں۔ یعنی بہت آسان لگتا ہے نا، ہر بندہ سمجھتا ہے میں ہیومر کر سکتا ہوں، مذاق کر سکتا ہوں، تو اس میں وہ اس کو زیادہ آسان لے لیتا ہے، تو وہ جو اس کی رموز ہیں یا اس کے جو اصول ہیں ان کو وہ ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ سستی طنز و ظرافت بہت مہنگی پڑتی ہے۔ اس کو جب ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ سستی طنز و ظرافت بہت مہنگی پڑتی ہے، یعنی احتیاط سے کام نہ لیا جائے تو طنز و ظرافت سے کام لینے والا خود طنز و ظرافت کا شکار ہو جاتا ہے، مذاق کرنے والا خود ہی مذاق بن جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر اس کا شکار ہیں، صرف محسوس نہیں کرتے۔ طنز کی محرک برہمی یا بیزاری ہوتی ہے۔ ظرافت کی تفریح و تفنن ان کا رشتہ نفس واقعہ سے بھی ہے اور فنکار کے رد عمل سے بھی۔ ایک ہی واقعہ ایک شخص کو ایک طرح سے متاثر کرتا ہے اور دوسرے کو دوسری طرح۔ ایک سے برہمی یا بیزاری کا اظہار کرے گا، دوسرا اس کے مضحک یا تفریحی پہلو کو ابھارے گا۔ یعنی ایک ہی بات کسی بندے کے لیے بڑی جان لیوا ہوگی، وہ کسی کی جان لے لے گا، اور دوسرا شخص آئے گا وہ اس پہ اتنا کھلکھلا کے ہنسے گا۔ اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ جس فنکار کا جیسا رد عمل ہوا ہے اس کا اظہار اس نے کس طرح کیا ہے، یعنی فنکار کی شخصیت کس پائے کی ہے اور فن پر اس کی گرفت کیسی ہے۔ نادانستہ طور پر یہ بحث اس منزل پر آ گئی جہاں شخصیت اور فن کے رشتے سے، ایک تو شخصیت ہے اور اس کا ایک فن ہے، تو شخصیت اور فن کا جو رشتہ ہے کہ اب بات وہاں تک پہنچائی، کیونکہ ظاہر ہے اس شخص نے کیسا رد عمل شو کیا نا ایک ہی بات کے اوپر، تو اس شخص کی شخصیت بھی پھر اہم ہے ہیومر کے اندر۔ ایک تو جو اس نے بات کی، لیکن وہ اس نے اس کو لیا کیسے۔ فن کے رشتے سے بحث کرنا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن یہاں صرف اتنا کہنے پر اکتفا کروں گا کہ فن کو شخصیت سے توانائی اور توثیق ملتی ہے، اور فن کی غلامی شخصیت کی نامحکمی کی دلیل ہے۔ فن تکنیکی اور میکینیکی ہوتا ہے، اور شخصیت عطیہ الہی ہے جو ریاضت اور انتظار سے جلا پاتی ہے۔ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت انہوں نے کہا ہے کہ اتنا ہی کہنے پہ اکتفا کروں گا، یعنی بات بہت لمبی ہو سکتی ہے نا، کہ فن کو شخصیت سے توانائی اور توثیق ملتی ہے، اور فن کی غلامی شخصیت کی نامحکمی کی دلیل ہے۔ فن تکنیکی اور میکینیکی ہوتا ہے، ٹیکنیکل اور میکینیکلی چلتا ہے، یعنی ترتیب سے چلتا ہے اور ایک ٹیکنیک پہ چلتا ہے، یعنی جیسے شاعری ہے تو آپ اس میں ساری ٹیکنیکس کو اپلائی کرتے ہیں۔ اور شخصیت کیا ہوتی ہے؟ شخصیت عطیہ الہی ہے، عطیہ الہی ہے جو ریاضت یعنی محنت
اور انتظار سے جلا پاتی ہے۔ آج کل طنز و ظرافت میں جس چیز کی کمی خاص طور پر محسوس ہوتی ہے وہ شخصیت ہے۔ آج کل جتنے بھی ہیومرسٹ ہیں ان میں شخصیت کا فقدان ہے۔ سبب یہ ہے ہمارے بیشتر لکھنے والے بندھے لکے موضوعات کے اسیر ہو گئے ہیں، جن پر طنز و ظرافت کا عمل کوشش کیے بغیر بھی کارگر ہو سکتا ہے۔ مثلا کون سی چیزیں جس میں اتنا ہیومر، اتنا ارکریزی کی ضرورت نہیں ہے، مطلب عام سے ایشوز ہیں جن کو یہ اٹھاتے ہیں، ان کے موضوع ہی کیا ہیں؟ میاں بیوی، نیتا، لیڈرز کے بارے میں مذاق اڑانا، جو آج سے پولیٹیکل شوز میں آپ دیکھیں یہی چل رہا ہے نا۔ اس میں آپ کو وہ جو رائٹر ہے اس کا ریفلیکشن نہیں چھلکتا، وہ نہیں، اس کی جھلک نظر نہیں آتی۔ والدین، ماں باپ پہ مذاق اڑانا، قرضہ لینا، مہنگائی، چور بازاری، نفع خوری، اقربا پروری، لڑکیوں کی بے راہ روی وغیرہ وغیرہ، اس کو آرام سے آپ نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ان سب پر طبع آزمائی کی تھوڑی بہت داد بھی مل جاتی ہے۔ اگر یہ آپ کرتے ہیں تو آپ کو لوگ داد بھی دے دیتے ہیں۔ جیسے کسی تھکے ہارے شاعر کو اس سے زیادہ تھکے ہارے شعر پر اسی طرح حاضرین داد دیتے ہیں۔ مضحک کو مضحک بتانے کا کوئی نتیجہ نہیں، جو ہے اس کو وہی بتانے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ سستا اور فضول کاروبار ہے۔ شخصیت کا کارنامہ یہ ہے کہ وہ معمولی کو غیر معمولی بنا دے۔ اٹس ٹو میک آرڈنری اینڈ ایکسٹرا آرڈنری، آرڈنری کو ایکسٹرا آرڈنری بنانا۔ یہ تو پہلے ہی وہ اس کو وہی بنا کے پیش کرتے ہیں جیسا وہ ہے، وہ تو ویسے بھی ہیومر کے قابل، اس پہ لکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ شخصیت کا کارنامہ یہ ہے کہ وہ معمولی کو غیر معمولی بنا دے، یعنی طنز و ظرافت کے پہلو وہاں دیکھ لے جہاں کسی دوسرے کا ذہن آسانی سے نہ پہنچ سکتا ہو۔ طنز و ظرافت کے یہی نمونے فنکار کی شخصیت کی کشید ہوتے ہیں اور اچھے ذہنوں میں جگہ پاتے ہیں۔ بخاری کی ظرافت بندے لگے تفریحی موضوعات، عام روایتی کرداروں اور لفظی ہیر پھیر سے بے نیاز ہوتی ہے۔ ہر جگہ ہر بات انہوں نے خوش طبعی اور زندہ دلی کا پہلو نکالا ہے، جیسے صحرا کو مسکرا کے گلستان بنا دیا ہو۔ بخاری کی ظرافت عام طور سے مفرد ہوتی ہے، مرکب نہیں۔ بعض اتباع بڑے بڑے امراض کا بھی علاج جڑی بوٹیوں سے کرتے ہیں۔ جو بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں ان کو آپ کبھی دیکھیں تو وہ آپ کو وہ بڑی ہیوی ڈوزز نہیں دیتے، آگمنٹین کی فلانی دے دی، یہ دے دی، نہیں، وہ آپ کو بلکہ دوائی پہ لے کے نہیں جاتے۔ اس میں ڈوز دینا کیا، وہ عام جو قدرتی طریقہ کار رائج ہیں ان کے ذریعے ہی آپ کا علاج کر دیتے ہیں۔ وہ جو عام ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو آپ دیکھیں، وہ سب سے مہنگی اور سب سے جو کمپلیکیٹڈ ادویات ہیں وہ دیتے ہیں۔ تو ہیومر کے بارے میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ڈاکٹرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے امراض کا بھی علاج جڑی بوٹیوں سے کرتے ہیں۔ بعض دوسرے معمولی امراض کے لیے بھی مرکب دوائیں، مثلا معجون، گولیاں، کشتہ جات تجویز کرتے ہیں، عام سی چیزیں۔ علاج دونوں مستفید ہیں، لیکن اول الذکر، یہ بعد والا تھا، اول الذکر زیادہ مشکل ہے، جو بڑی بیماری کا سادہ سا ایک علاج بتانا، اس لیے زیادہ قابل تعریف ہے۔ بخاری ظرافت کو ظرافت ہی کے سہارے قائم رکھتے ہیں اور اس سے ہر مقصد حاصل اور ہر مشکل حل کر لیتے ہیں، اس سے ہٹ کے کہیں اور نہیں جاتے۔ ان کی ظرافت کی تعبیر آتش کے اس شعر سے کی جا سکتی ہے: آیا تھا بلبلوں کی تدبیر میں، گلوں نے ہنس ہنس کے مار ڈالا صیاد کو چمن میں۔
ہنس ہنس کے مار ڈالنے کا گر بخاری کو خوب آتا تھا. ظرافت اور ظرافت نگاری کی یہ معراج ہے. اٹس دا ہائٹ آف ہیومر. بخاری کی ظرافت نگاری کی مثال داغ کی غزلوں اور مرزا شوق کی مثنویوں سے دے سکتے ہیں. جس طرح ان بے مثال فنکاروں نے ماجرائے حسن و عشق کو قضیہ زمین پر سرزمین ہی رکھا ہے، مرزا آخرت بنانے کی کوشش نہیں کی. اسی طرح بخاری نے ظرافت کو زمینی اور زمانی ہی رکھا، ماورائے مکانی بنانے کی فکر میں نہیں پڑے. مزے کی باتیں مزے سے کہتے ہیں اور جلد کہہ دیتے ہیں. انتظار کرنے اور سوچ میں پڑنے کی زحمت میں کسی کو مبتلا نہیں کرتے. یہی سبب ہے کہ وہ پڑھنے والوں کا اعتماد بہت جلد حاصل کر لیتے ہیں. مزمل وہ ان کا ہاتھ تھک گیا ہوگا، تھوڑی دیر آپ کیمرہ لے لیجیے. اس کو تھوڑا سا پاز کیجیے. بند تو نہیں ہوئی؟ اچھا، بس یہ تھوڑا سا ایک پیراگراف اور ہے، اس کے بعد پھر میں اس کو پڑھتا ہوں. اچھا شروع کریں. وہ بدیع گو سے جیسے بعض شعراء اپنا کلام سنانے کے لیے کسی شریف آدمی کو دفتن گھیر لیتے ہیں، سناتے رہیں گے. وہ یہ نہیں جانتے ظرافت کا مدار ذوق پر ہے، حافظے پر نہیں. وہ میموری میں جمع کیا وہ ہوتے ہیں لطیفے اور وہ قصے کہانیاں، اور ان کو کہا جاتا ہے آپ آ کے سنائیں. یہاں سے اس کو ریلیٹ نہیں کر سکتے. اب یہی تحریر اگر ہم صرف پلین پڑھ دیں، یہاں سے نہ جوڑا جائے اس کو، تو وہ صرف پڑھنے کی حد تک تو وہ ٹھیک نہیں ہے. اکثر اب میں جب یہاں پہ بھی ایک اس کے لحاظ سے، ہماری میٹنگز کے لحاظ سے سب سے زیادہ اعتراض، میں نام تو نہیں لے سکتا ابھی ظاہر ہے، لیکن سب سے زیادہ اعتراض لوگوں نے یہ کیا کہ آپ صرف اسے پریزنٹیشن رکھیں، چاہے وہ مشاعرے کی ہے، چاہے وہ ریڈرز کی ہے، چاہے وہ پالیٹکس کی ہے، اس کے بعد سوال جواب نہ کریں. جب آپ سوال جواب کریں گے، ڈسکشنز کریں گے، تو اتنا وہ کیلیبر ہی نہیں ہے ہمارا. وہ چیز ہم پریزنٹ نہیں کر سکتے پبلک کے سامنے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے آپ قدرتی چیز، قدرتی آپ کا وہ لیول نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈسکشن میں بھی لا سکیں. آپ کی شخصیت کا جو اس طرح حوالہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کی شخصیت کا بھی ایک لیول ہونا چاہیے. اگر وہ بے جوڑ ہے تو پھر آپ اسی طرح کی بات کرتے ہیں کہ اچھا صرف مشاعرہ پڑھ کے ہم چلے جائیں، اس کے اوپر اگر 2 لفظ بولنے پڑ جائیں، کوئی سوال جواب کر دیے جائیں. جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ ابھی قاضی ظفر الحق صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے خیال میں اگلی میٹنگ میں آتا ہوں. ہم نے ان کو روک لیا نا. آپ کے بھی دل کی بات کی تھی کہ وہ رک جائیں، کہ میں نہیں پڑھ سکتا تو میں چلا جاؤں. حالانکہ ہم ان لوگوں کو تو زیادہ پسند کرتے ہیں کہ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا غیر جانبدار ایک ویو ہوتا ہے. باقی سب تو یہ ظاہر ہے وہ اپنا وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بڑے سکون سے سنتے ہیں. اچھا، تو وہ حافظے سے لطیفے وغیرہ جمع کر کے بڑی بڑی کہانیاں ہیومر کی لمبی لمبی وہ آپ کو فقرے محاورے وغیرہ سنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اس کے اوپر ایک تنقید ہے کہ ظرافت کا مدار ذوق پر ہے، حافظے پر نہیں ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا میموری. بخاری فکروں اور لطیفوں کی تجارت نہیں کرتے تھے. وہ خود ہر طرح کی متاع ہر جگہ پیدا کر لیا کرتے تھے، تجارت کے لیے نہیں، تواضع کے لیے. وہ اپنی تحریروں میں لطیفوں اور چٹکلوں کے پیوند نہیں لگاتے تھے، جگہ جگہ پہ لطیفے ایڈ کر دیے جائیں، بلکہ زندہ دلی ان کی رگ و پے میں ساری تھی اور طرح طرح سے جلوے دکھاتی تھی. وہ لطیفہ خان نہ تھے، لطیفہ طراز تھے. ممکن ہے بخاری سے کبھی کسی کو تکلیف بھی پہنچی ہو، لیکن اتنا یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ان کا ایک لطیفہ دوسری بار یا کئی بار سننے کی کوف شاید ہی کسی کو ہوتی ہو یا ہوئی ہو. اچھا، اس میں اور بھی تفصیلات ہیں بخاری پطرس بخاری کے بارے میں، لیکن میں اس کو حذف کرتا ہوں کہ یہ ہیومر کا ایک انٹروڈکشن بھی آ گیا، جو میری ایک تھوڑی بہت اپنی رائے تھی وہ بھی اس میں شامل ہے.
تو لیکن یہ ایک پہلی نشست ہے جس میں ہم اس کا تعارف کروا رہے ہیں. تو اس کے بعد جو دوسری تیسری یا چوتھی یا اس کے بعد کی جو میٹنگز ہوں گی اس کے اندر، اس میں ہم اور بھی پہلوؤں پہ سیر حاصل بحث اس پہ کر سکتے ہیں. اچھا اس کو پاز کیجیے گا. پطرس بخاری کا ایک مضمون ہے مرید پور کا پیر. یہ اس کا جو موضوع ہے وہ سٹیج پہ آ کے جب آپ نے بولنا ہوتا ہے تو آپ کی کیا کیفیات ہوتی ہیں، اس کے ساتھ جو سیاسی ہمارے لیڈرز ہیں ان کو بھی آپ لے سکتے ہیں کہ ان کا کیا کیلیبر ہوتا ہے یا وہ کس طرح سے سوچتے ہیں. لیکن موسٹلی بنیادی طور پہ جو اس کا ٹاپک ہے وہ سٹیج پہ بولنے کے لحاظ سے. مرید پور کا پیر. اکثر لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ میں اپنے وطن کا ذکر کبھی نہیں کرتا. بعض اس بات پر بھی حیران ہیں کہ میں اب کبھی وطن کو نہیں جاتا. جب کبھی لوگ مجھ سے اس کی وجہ پوچھتے ہیں تو میں ہمیشہ بات ٹال دیتا ہوں. اس سے لوگوں کو طرح طرح کے شبہات ہونے لگتے ہیں. کوئی کہتا ہے وہاں اس پر ایک مقدمہ بن گیا تھا، اس کی وجہ سے روپوش ہے. کوئی کہتا ہے وہاں کہیں ملازم تھا، غبن کا الزام لگا، ہجرت کرتے ہی بنی. کوئی کہتا ہے والد اس کی بدعنوانیوں کی وجہ سے گھر میں نہیں گھسنے دیتے. غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں. آج میں ان سب غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے والا ہوں. خدا آپ پڑھنے والوں کو انصاف کی توفیق دے. پڑھنے والے یا سننے والے. بایوگرافیکل ہے تو آپ یہ سمجھیں جیسے میں اپنا بیان کر رہا ہوں. میں کوشش کروں گا اس کو ایسے ہی پریزنٹ کروں جیسے میرے بارے میں کہا گیا. تو کچھ چیزیں میں اس کو اس طرح سے رد و بدل کروں گا کہ وہ ان نے وہاں پہ کہا ہوا میں اس کو اپنے اوپر لے لوں گا. قصہ میرے بھتیجے سے شروع ہوتا ہے. میرا بھتیجا یوں دیکھنے میں عام بھتیجوں سے مختلف نہیں. میری تمام خوبیاں اس میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ نئی پوچھ سے تعلق رکھنے کے باعث اس میں بعض فالتو اوصاف بھی نظر آتے ہیں. لیکن ایک صفت تو اس میں ایسی ہے کہ آج تک ہمارے خاندان میں اس شدت کے ساتھ کبھی رونما نہیں ہوئی. وہ یہ کہ بڑوں کی عزت کرتا ہے اور میں تو اس کے نزدیک بس علم و فن کا ایک دیوتا ہوں. یہ خبط اس کے دماغ میں کیوں سمایا ہے؟ جیسے میں پرسنلی کہہ رہا ہوں تو کچھ ایسے میرے بھتیجے بھانجے ہیں وہ واقعی میں میرا جب انٹروڈکشن ہوتا ہے تو وہ اسی طرح مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں. مجھے یہ تحریر یاد آ جاتی ہے. یہ خبط اس کے دماغ میں کیوں سمایا ہے؟ اس کی وجہ میں یہی بتا سکتا ہوں کہ نہایت اعلیٰ سے اعلیٰ خاندانوں میں بھی کبھی کبھی ایسا دیکھنے میں آ جاتا ہے جیسے میں نے شائستہ سے شائستہ زود مانوں کے فرزندوں کو بعض وقت بزرگوں کا اس قدر احترام کرتے دیکھا ہے کہ ان پر نیچ ذات کا دھوکہ ہوتا ہے. اتنی عزت کرتے ہیں کہ لگتا ہے نیچ ذات سے تعلق رکھتے ہیں. یہ پاز کیجیے گا جی. نیچ ذات کا دھوکہ ہونے لگتا ہے. ایک سال میں کانگریس کے جلسے میں چلا گیا. بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ کانگریس کا جلسہ میرے پاس چلا آیا. مطلب یہ کہ جس شہر میں موجود تھا وہیں کانگریس والوں نے بھی اپنا سالانہ اجلاس منعقد کرنے کی ٹھان لی. روکیے گا. ایک سال میں کانگریس کے جلسے میں چلا گیا بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ کانگریس کا جلسہ میرے پاس چلا آیا. مطلب یہ کہ جس شہر میں موجود تھا وہیں کانگریس والوں نے بھی اپنا سالانہ اجلاس منعقد کرنے کی ٹھان لی. میں پہلے بھی اکثر جگہ یہ اعلان کر چکا ہوں اور اب بھی ببانگ دہل یہ کہنے کو تیار ہوں کہ اس میں میرا ذرا بھی قصور نہ تھا. بعض لوگوں کو یہ شک ہے کہ میں نے محض اپنی تسکین نخوت کے لیے کانگریس کا جلسہ اپنے پاس ہی بلا لیا، لیکن یہ محض حاسدوں کی بدنیتی ہے. بھانڈوں کو میں نے اکثر شہر میں بلوایا ہے. وہ ایک مرتبہ بعض تھیٹروں کو بھی دعوت دی ہے، لیکن کانگریس کے مقابلے میں میرا رویہ ہمیشہ ایک گمنام شہری کا سا رہا ہے. بس اس سے زیادہ میں اس موضوع پر کچھ نہ کہوں گا.
جب کانگریس کا سالانہ جلسہ بغل میں ہو رہا ہو تو کون ایسا متقی ہوگا جو وہاں جانے سے گریز کرے؟ زمانہ بھی تعطیلات اور فرصت کا تھا، چنانچہ میں نے شغل بیکاری کے طور پر اس جلسے کی ایک ایک تقریر سنی۔ دن بھر تو جلسے میں رہتا، رات کو گھر آ کر اس دن کے مختصر سے حالات اپنے بھتیجے کو لکھ بھیجتا تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے۔ بعد کے اوقات سے معلوم ہوتا ہے کہ بھتیجے صاحب میرے ہر خط کو بے حد ادب اور احترام کے ساتھ کھولتے، بلکہ بعض باتوں سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ اس افتتاحی تقریب سے پیشتر وہ باقاعدہ وضو بھی کر لیا کرتے۔ خط کو خود پڑھتے، پھر دوستوں کو سناتے، پھر اخباروں کے ایجنٹ کی دکان پر مقامی لال بھجکڑوں کے حلقے میں اس کو خوب بڑھا چڑھا کر دہراتے، پھر مقامی اخبار کے بے حد مقامی ایڈیٹر کے حوالے کر دیتے جو اسے بڑے اہتمام کے ساتھ چھاپ دیتا۔ اس اخبار کا نام مرید پور گزٹ ہے۔ اس کا مکمل فائل کسی کے پاس موجود نہیں۔ یہ 2 مہینے تک جاری رہا، پھر بعض مالی مشکلات کی وجہ سے بند ہو گیا۔ ایڈیٹر صاحب کا حلیہ حسب ذیل ہے۔ ایڈیٹر کس طرح کے ہوتے ہیں آپ دیکھیں، رنگ گندمی، گفتگو فلسفیانہ، شکل سے چور معلوم ہوتے ہیں۔ کسی صاحب کو ان کا پتہ معلوم ہو تو مرید پور کی خلافت کمیٹی کو اطلاع پہنچا دیں اور ان اللہ معجور ہوں۔ نیز کوئی صاحب ان کو ہرگز کوئی چندہ نہ دیں، ورنہ خلافت کمیٹی ذمہ دار نہ ہوگی۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اس اخبار نے میرے ان خطوط کے بل پر اپنا ایک کانگریس نمبر بھی نکال مارا، جو اتنی بڑی تعداد میں چھپا کہ اس کے اوراق اب تک پنساریوں کی دکان پر نظر آتے ہیں۔ بہرحال مرید پور کے بچے نے میری قابلیت، انشا پردازی، سید دماغی جوش قومی کی داد دی۔ میری اجازت اور میرے علم کے بغیر مجھ کو مرید پور کا قومی لیڈر قرار دے دیا گیا۔ 1-2 شاعروں نے مجھ پر نظمیں بھی لکھیں جو وقتاً فوقتاً مرید پور گزٹ میں چھپتی رہیں۔ میں اپنی اس عزت افزائی سے محض بے خبر تھا۔ سچ ہے کہ خدا جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں نے اپنے بھتیجے کو محض چند خطوط لکھ کر اپنے ہم وطنوں کے دل میں اس قدر گھر کر لیا ہے، اور کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ معمولی سا انسان جو ہر روز چپ چاپ سر نیچا کیے بازار میں سے گزر جاتا ہے، مرید پور میں پوجا جاتا ہے۔ میں وہ خطوط لکھنے کے بعد کانگریس اور اس کے تمام متعلقات کو قطعاً فراموش کر چکا تھا۔ مرید پور گزٹ کا میں خریدار نہ تھا۔ بھتیجے نے میری بزرگی کے روب کی وجہ سے کبھی برسبیل تذکرہ اتنا بھی نہ لکھ بھیجا کہ آپ لیڈر ہو گئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے یوں کہتا تو برسوں تک اس کی بات میری سمجھ میں نہ آتی، لیکن بہرحال مجھے کچھ تو معلوم ہوتا کہ میں ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد خون کی خرابی کی وجہ سے ملک میں جا بجا جلسے نکل آئے۔ آج کل بھی آپ جلسوں کا ماحول دیکھتے ہیں، آج بھی دیکھیں وہی حال ہے کہ وہ جو آگے لکھ رہے ہیں، جس کسی کو ایک میز، ایک کرسی اور ایک گلدان میسر آیا، اس نے جلسے کا اعلان کر دیا۔ جلسوں کے اس موسم میں ایک دن مرید پور کی انجمن نوجوانان ہند کی طرف سے میرے نام اس مضمون کا ایک خط موصول ہوا کہ آپ کے شہر کے لوگ آپ کے دیدار کے منتظر ہیں، آپ کے روئے انور کو دیکھنے اور آپ کے پاکیزہ خیالات سے مستفید ہونے کے لیے بےتاب ہیں۔ مانا ملک بھر کو آپ کی ذات بابرکات کی از حد ضرورت ہے، لیکن وطن کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اسی طرح سے مجھ سے یہ درخواست کی گئی کہ آپ یہاں آ کر لوگوں کو ہندو مسلم اتحاد کی تلقین کریں۔ خط پڑھ کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، لیکن جب ٹھنڈے دل سے اس پر غور کیا تو رفتہ رفتہ باشندگان مرید پور کی مردم شناسی کا میں قائل ہو گیا۔ میں ایک کمزور دل انسان ہوں،
اور پھر لیڈری کا نشہ ایک لمحے میں ہی چڑھ جاتا ہے۔ اس ایک لمحے کے اندر مجھے اپنے وطن کی بے حسی پر بڑا ترس آیا۔ ایک آواز نے کہا کہ ان بیچاروں کی بہبودی اور رہنمائی کا ذمہ دار تو ہی تو ہے، تجھے خدا نے تدبر کی قوت بخشی ہے، ہزارہا انسان تیرے منتظر ہیں، اٹھ کہ سینکڑوں لوگ تیرے لیے محاذر لیے بیٹھے ہوں گے۔ چنانچہ میں نے مرید پور کی دعوت قبول کر لی اور لیڈرانہ انداز میں بذریعہ تار اطلاع دی کہ 15 دن کے بعد فلاں ٹرین سے مرید پور پہنچ جاؤں گا، اسٹیشن پر کوئی نہ آئے۔ ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اپنے کام میں مصروف رہے، ہندوستان کو اس وقت عمل کی ضرورت ہے، مطلب میرا استقبال کے لیے نہ آئیے گا۔ اس کے بعد جلسے کے دن تک میں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنی ہونے والی تقریر کی تیاری میں صرف کر دیا۔ طرح طرح کے فکرے دماغ میں صبح و شام پھرتے رہے۔ ہندو اور مسلم بھائی بھائی ہیں، ہندو مسلم شیر و شکر ہیں، ہندوستان کی گاڑی کے دو پہیے، اے میرے دوستو، ہندو اور مسلمان ہی تو ہے۔ جن قوموں نے اتفاق کی رسی کو مضبوط پکڑا اس وقت تہذیب کے نصف النہار پر ہیں، جنہوں نے نفاق اور پھوٹ کی طرف رجوع کیا، تاریخ نے ان کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بہت کچھ ذہن میں آ رہا تھا۔ بچپن کے زمانے میں کسی درسی کتاب میں سنا ہے کہ دو بیل رہتے تھے اور ایک جا، والا واقعہ بھی پڑھا تھا۔ اسے نکال کر نئے سرے سے پھر پڑھا اور اس کی تمام تفصیلات کو نوٹ کر لیا۔ پھر یاد آیا کہ ایک اور کہانی بھی پڑھی تھی جس میں ایک شخص مرتے وقت اپنے تمام لڑکوں کو بلا کر لکڑیوں کا ایک گٹھا ان کے سامنے رکھ دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے اس گٹھے کو توڑ دو۔ وہ توڑ نہیں سکتے، پھر اس گٹھے کو کھول کر ایک لکڑی ان سب کے ہاتھ میں دے دیتا ہے جسے وہ آسانی سے توڑ لیتے ہیں۔ اس طرح وہ اتفاق کا سبق اپنی اولاد کے ذہن نشین کراتا ہے۔ اس کہانی کو بھی لکھ لیا۔ تقریر کا آغاز سوچا تو کچھ اس طرح کی تمہید مناسب معلوم ہوئی۔ پیارے ہم وطنوں، گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے، نحوست پس و پیش منڈلا رہی ہے، یہ چاروں طرف سے ندا آ رہی ہے کہ کل کون تھے، آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم۔ ہندوستان کے جس مایہ ناز شاعر یعنی مولانا الطاف حسین پانی پتی نے آج سے کئی برس پیشتر یہ اشعار قلم بند کیے تھے، ان کو کیا معلوم تھا کہ جوں جوں زمانہ گزرتا جائے گا ان کے یہ المناک الفاظ روز بروز صحیح تر ہو جائیں گے۔ آج ہندوستان کی یہ حالت ہے، کنٹینیو وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح تقریر تیار کر رہے تھے۔ اس کے بعد سوچا کہ ہندوستان کی حالت کا ایک دردناک نقشہ کھینچوں گا۔ افلاس، غربت، بغض وغیرہ کی طرف اشارہ کروں گا اور پھر پوچھوں گا کہ اس کی وجہ آخر کیا ہے۔ ان تمام وجوہ کو دہراؤں گا جو لوگ اکثر بیان کرتے ہیں، مثلا غیر ملکی حکومت، امریکہ کی طرف سے سازش ہو گئی، انڈیا نے سازش کر دی، آب و ہوا انوائرمنٹ کا ایفیکٹ ہے، مغربی تہذیب ویسٹرن سویلائزیشن کا ایفیکٹ ہے، لیکن ان سب کو باری باری غلط قرار دوں گا اور پھر اصلی وجہ بتاؤں گا کہ اصلی وجہ ہندو اور مسلمانوں کا نفاق ہے۔ آخر میں اتحاد کی نصیحت کروں گا اور تقریر کو اس شعر پر ختم کروں گا: آندلی مل کر کریں آہوزاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ 10-12 دن اچھی طرح غور کر لینے کے بعد میں نے اس تقریر کا ایک خاکہ سا بنا لیا اور اس کو ایک کاغذ پر نوٹ کر لیا تاکہ جلسے میں اسے اپنے سامنے رکھ سکوں۔ وہ خاکہ کچھ اس طرح کا تھا، سادہ تقریر جو لکھی جاتی ہے۔ نمبر 1، تمہید، اشعار حالی بلند اور دردناک آواز میں پڑھنے۔ نمبر 2، ہندوستان کی موجودہ حالت کا نقشہ کھینچنا ہے۔ پھر اس کے اندر 3 حصے ہیں: دردناک حالت میں افلاس، دوسرا بغض، قومی رہنماؤں کی خود غرضی، جو لیڈرز ہیں وہ 2 نمبر ہیں، پھر نمبر 3 کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔
اس کی وجہ میں کیا غیر ملکی حکومت ہے؟ نہیں. کیا آب و ہوا ہے؟ نہیں. کیا مغربی تہذیب ہے؟ نہیں. تو پھر کیا ہے؟ وقفہ، جس کے دوران میں مسکراتے ہوئے تمام حاضرین جلسہ پر ایک نظر ڈالوں گا. تو پھر بتاؤں گا کہ وجہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا، اصل وجہ بتاؤں گا، ہندو اور مسلمانوں کا نفاق ہے. پھر وقفہ دوں گا نعروں کے لیے کہ لوگ نعرے ماریں گے تو نعرے لگائیں گے، میں اتنی دیر میں وقفہ رکھوں گا. پھر اس کا نقشہ کھینچوں گا، فسادات وغیرہ کا ذکر کروں گا، اور پھر رکت انگیز آواز میں فسادات کا ذکر کیا جائے گا. اس کے بعد شاید میں چند نعرے بلند ہوں گے، ان کے لیے ذرا ٹھہر جاؤں گا. خاتمہ آمن سائے، خصوصاً اتحاد کی تلقین، اور آخر میں شعر. اچھا، اس کے بعد انکسار کے انداز میں جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ جاؤں گا. جب جلسہ ختم ہوگا اس کے بعد جا کے آرام سے اپنی کرسی پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا، اور لوگوں کی داد کے جواب میں ایک ایک لمحے کے بعد حاضرین کو سلام پیش کروں گا. اس خاکے کو تیار کر چکنے کے بعد جلسے کے دن تک ہر روز اس پر ایک نظر ڈالتا رہا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بعض مارکۃ الآراء فکروں کی مشق کرتا رہا. نمبر 3 کے بعد جو خاص مسکراہٹ ہے، اس کی خاص بہم مشق کی. کھڑے ہو کر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں گھومنے کی عادت ڈالی تاکہ تقریر کے دوران آواز سب طرف آرام سے پہنچ جائے اور سب لوگ اطمینان کے ساتھ ایک ایک لفظ سن اور سمجھ سکیں. مرید پور کا سفر 8 گھنٹے کا تھا. اب مطلب سفر شروع ہو گیا. رستے میں سانگا کے اسٹیشن پر گاڑی بدلنی پڑتی تھی. انجمن نوجوانان ہند کے بعض جوشیلے ارکان وہاں استقبال کو آئے ہوئے تھے. انہوں نے ہار پہنائے اور کچھ پھل وغیرہ کھانے کو دیے. سانگا سے مرید پور تک ان کے ساتھ اہم سیاسی مسائل پر بحث کرتا رہا. جب گاڑی مرید پور پہنچی تو اسٹیشن کے باہر کم از کم 3000 آدمیوں کا ہجوم تھا جو متواتر نعرے لگا رہا تھا. میرے ساتھ جو والنٹیئر تھے انہوں نے کہا، سر باہر نکالیے، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو. میں نے حکم کی تعمیل کی. ہار میرے گلے میں تھے، ایک سنگترا میرے ہاتھ میں تھا. مجھے دیکھا تو لوگ اور بھی جوش کے ساتھ نعرہ زن ہوئے. بمشکل تمام باہر نکلا. موٹر میں سوار کرایا گیا اور جلوس جلسہ گاہ کی طرف چلا. جلسہ گاہ میں داخل ہوئے تو ہجوم 5-6 ہزار تک پہنچ چکا تھا. بہت بڑی تعداد ہوگی، جو ایک آواز ہو کر میرا نام لے کر نعرے لگا رہا تھا. دائیں بائیں سرخ جھنڈوں پر مجھ خاکسار کی تعریف میں چند کلمات بھی درج تھے. ہندوستان کی نجات تمہیں سے ہے، مرید پور کے فرزند خوش آمدید، ہندوستان کو اس وقت عمل کی ضرورت ہے. مجھ کو اسٹیج پر بٹھایا گیا. صدر جلسہ نے لوگوں کے سامنے مجھ سے دوبارہ مصافحہ کیا اور میرے ہاتھ کو بوسہ دیا اور پھر اپنی تعارفی تقریریں شروع کیں. حضرات، ہندوستان کے جس نامی اور بلند، یہ وہ تعارف کروا رہا ہے نا. حضرات، ہندوستان کے جس نامی اور بلند لیڈر کو آج جلسے میں تقریر کرنے کے لیے بلایا گیا ہے. یہ سنتے ہی اس کے ذہن میں تقریر آ گئی. تقریر کا لفظ سن کر میں نے اپنی تقریر کے تمہیدی فکروں کو یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت ذہن اس قدر مختلف تاثرات کی اماجگاہ بنا ہوا تھا کہ نوٹ دیکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی، وہ جو لکھ کے لائے ہوئے تھے. جیب میں ہاتھ ڈالا تو نوٹ نہ دارد، جیسے ان کی گلاسز آج گھر رہ گئی ہیں، وہ نوٹ دیکھتا نہیں ہے. اچھا، اب ایک دم کیا فیلنگ آئی؟ ہاتھ پاؤں میں یک لخت ایک خفیف سی خنکی محسوس ہوئی. فیلنگ ہو جاتی ہے نا کہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن پھر اپنے آپ کو دلاسا کیسے دیا؟ دل کو سنبھالا کہ ٹھہرو، ابھی اور کئی جیبیں ہیں، گھبراؤ نہیں.
راشے کے عالم میں سب جیبیں دیکھ ڈالیں لیکن وہ کاغذ کہیں نہ ملا. تمام ہال آنکھوں کے آگے چکرانے لگا. دل نے زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیا, ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی. ہونٹ خشک ہوتے محسوس ہوئے. 10-12 دفعہ تمام جیبوں کو ٹٹولا لیکن کچھ بھی ہاتھ نہ آیا. جی چاہا کہ زور زور سے رونا شروع کر دوں. بے بسی کے عالم میں ہونٹ کاٹنے لگا. صدر جلسہ اپنی تقریر برابر کرتے رہے. مرید پور کا شہر ان پر جتنا بھی فخر کرے کم ہے. ہر صدی اور ہر ملک میں صرف چند ہی آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کی ذات نوح انسان کے لیے. خدایا اب میں کیا کروں گا؟ ایک تو ہندوستان کی چلے سوچتے ہیں ایک تو ہندوستان کی حالت کا نقشہ کھینچنا ہے. اب ذہن سے, کیونکہ کاغذ تو نہیں ہے, ایک تو ہندوستان کی حالت کا نقشہ کھینچنا ہے. نہیں, اس سے پہلے یہ بتانا ہے کہ ہم کتنے نالائق ہیں. نہیں, نالائق کا لفظ غیر موزوں ہوگا, جاہل کہنا چاہیے. یہ بھی ٹھیک نہیں, غیر مہذب کا لفظ نہیں. روکیے گا. کہتے ہیں نالائق کا لفظ استعمال کیا جائے کہ ہم نالائق ہیں. نہیں, نالائق بھی نہیں ہیں, جاہل ہیں. نہیں, جاہل کا لفظ بھی ٹھیک نہیں, غیر مہذب ٹھیک ہے. اچھا, آگے وہ تقریر کر رہا ہے, وہ پریزنٹر ان کا تعارف کروا رہے ہیں. ان کی اعلیٰ سیاست دانی, ان کا قومی جوش اور مخلصانہ ہمدردی سے کون واقف نہیں؟ یہ سب باتیں تو خیر آپ جانتے ہیں, لیکن تقریر کرنے میں جو ملکہ ان کو حاصل ہے, ہاں وہ تقریر کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہندو مسلم اتحاد پر تقریر, چند نصیحتیں ضرور کرنی ہیں, لیکن وہ تو آخر میں نا, آخر میں ہے نا, وہ بیچ میں مسکرانا کہاں تھا؟ میں آپ کو, اس تقریر چلیے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے دل ہلا دیں گے اور آپ کو خون کے آنسو رلا دیں گے. اپنی تقریر سے نا. صدر جلسہ کی آواز نعروں میں ڈوب گئی. دنیا میری آنکھوں کے سامنے تاریک ہو رہی تھی. اتنے میں صدر نے مجھ سے کہا, مجھے الفاظ بالکل سنائی نہ دیے. اتنا محسوس ہوا کہ تقریر کا وقت سر پر آن پہنچا اور مجھے اپنی نشست پر سے اٹھنا ہے. چنانچہ ایک نامعلوم طاقت کے زیر اثر اٹھا, کچھ لڑکھڑایا لیکن پھر سنبھل گیا. میرا ہاتھ کانپ رہا تھا. ہال میں ایک شور تھا. میں بے ہوشی سے ذرا ہی پرے تھا اور نعروں کی گونج ان لہروں کے شور کی طرح سنائی دے رہی تھی جو ڈوبتے ہوئے انسان کے سر پر سے گزرتی ہوں. تقریر شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ لیڈروں کی, پھر ایک دفعہ بلا رہے ہیں تو پھر سوچیں, لیڈروں کی خود غرضی کا ذکر کرنا تھا, وہ تو ضرور کرنا ہے, لیکن وہ شروع کہاں سے کرنا تھا؟ یہ کہانی بھی تھی بگلے اور لومڑی کی. نہیں, 2 بیل کی کہانی تھی. ٹھیک. اتنے میں ہال میں سناٹا چھا گیا. سب لوگ میری طرف دیکھ رہے تھے. میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سہارے کے لیے میز کو پکڑ لیا. مطلب وہ اس حالت میں بندہ کنٹرول نہیں رہتا نا. میرا دوسرا ہاتھ بھی کانپ رہا تھا, وہ بھی میں نے میز پر رکھ دیا. لیکن اس وقت ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ایسے کہہ رہا ہے, جیسے کہتا ہے پطرس بخاری کہتے, ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے میز بھاگنے کو ہے, میں اسے روکے کھڑا ہوں کہیں بھاگ ہی نہ جائے. میں نے آنکھیں کھولیں اور مسکرانے کی کوشش کی. گلا خشک تھا. بڑی مشکل سے میں نے یہ کہا, پیارے ہموطنوں. روکیے گا. آواز خلاف توقع بہت ہی باریک اور مننی سی نکلی. 1-2 شخص مجھ پر ہنس دیے. میں نے گلے کو صاف کیا تو کچھ اور لوگ ہنس پڑے. میں نے جی کڑا کر کے زور سے بولنا شروع کیا. پھیپڑوں پر, اب پہلے آواز آہستہ نکلی, اونچا بولنے کی کوشش کی ہے, پھیپڑوں پر یک لخت
جو یوں زور پڑا، یوں زور ڈالا تو آواز بہت ہی بلند نکل آئی، زیادہ اونچی نکل آئی۔ اس پر بہت سے لوگ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ہنسی تھمی تو میں نے کہا، پیارے ہم وطنوں۔ اس کے بعد ذرا دم لیا اور پھر کہا، اب سمجھ نہیں آپ بولنا کیا، پیارے ہم وطنوں۔ پھر گیا جی، پیارے ہم وطنوں۔ کچھ یاد نہ آیا کہ اس کے بعد کیا کہنا ہے۔ بیسیوں باتیں دماغ میں چکر لگا رہی تھیں، لیکن زبان تک ایک نہ آتی تھی۔ پیارے ہم وطنوں، آپ کے لوگوں کی ہنسی سے میں بھنا گیا۔ اپنی توہین پر بڑا غصہ آیا۔ ارادہ کیا کہ اس دفعہ جو منہ میں آیا کہہ دوں گا، ایک دفعہ تقریر شروع کر دوں پھر کوئی مشکل نہ رہے گی۔ پیارے ہم وطنوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی آب و ہوا خراب ہے، یعنی ایسے ہے کہ ہندوستان میں بہت سے نقص ہیں۔ اب بے ربط سی بات کر، سمجھے آپ؟ نہیں، مطلب نقص ہیں، لیکن یہ بات یعنی جس امر کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، گویا چندہ صحیح نہیں۔ اور زور کا کہا لگ گیا۔ حواس معطل ہو رہے تھے۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آخر تقریر کا سلسلہ کیا تھا۔ یک لخت بیلوں کی کہانی یاد آئی اور راستہ کچھ صاف ہوتا دکھائی دیا۔ چلو بیلوں کی کہانی تو مجھے صحیح یاد ہے۔ ہاں، تو یہ بات دراصل یہ ہے کہ ایک جگہ دو بیل اکٹھے رہتے تھے، جو باوجود آب و ہوا اور غیر ملکی حکومت کی سازش کے پھر لوگوں نے زوردار کہا لگایا۔ یہاں تک پہنچ کر محسوس ہوا کہ کلام کچھ بے ربط سا ہو رہا ہے۔ میں نے سوچا چلو وہ لکڑی کے گٹھے کی کہانی شروع کر دیں۔ مثلاً اب پھر شروع کریں۔ مثلاً آپ لکڑیوں کے ایک گٹھے کو لیجئے۔ لکڑیاں اکثر مہنگی ملتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہندوستان یا پاکستان میں بہت افلاس ہے، غربت ہے، کیونکہ اکثر لوگ غریب ہیں۔ افلاس ہے کیونکہ اکثر لوگ غریب ہیں، اس لیے گویا لکڑیوں کا گٹھا، یعنی آپ دیکھیے نا کہ اگر آپ سمجھنے کی کوشش تو کیجئے۔ اور بلند کہا اور طویل کہا، حضرات اگر آپ نے عقل سے کام نہ لیا تو آپ کی قوم فنا ہو جائے گی۔ نحوست منڈلا رہی ہے۔ لوگ اور شور و غوغا اور کہہ کے مارے۔ شیخ سعدی نے کیا کہا تھا؟ چو از قوم یکے بے دانشی کر، آواز ہی کیا بکتا ہے، یہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ اچھا چلیے چھوڑیے، جانے دیجیے، اس بات کو چھوڑیے۔ بہرحال اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں ہے نا۔ پھر سپیچ شروع کرتے ہیں۔ آ اندلی مل کر کریں آہوزاریاں، تو ہائے دل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ اس شعر نے دوران خون کو تیز تر کر دیا، ساتھ ہی لوگوں کا شور بھی بہت زیادہ ہو گیا۔ چنانچہ میں بڑے جوش سے بولنے لگا، جو قومیں اس وقت بیداری کے آسمان پر چڑھی ہوئی ہیں، ان کی زندگیاں لوگوں کے لیے شاہراہ ہیں، ان کی حکومتیں چار دانگے عالم کی بنیادیں ہلا رہی ہیں۔ لوگوں کا شور اور ہنسی اور بھی بڑھتی گئی۔ اب وہ لوگ سن نہیں رہے تھے۔ آپ کے لیڈروں کے کانوں پر خود غرضی کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ دنیا کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ زندگی کے وہ تمام شعبے، لیکن لوگوں کا غوغا اور کہکہے اتنے بلند ہو گئے کہ میں اپنی آواز بھی نہ سن سکتا تھا۔ اکثر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور گلا پھاڑ پھاڑ کر کچھ کہہ رہے تھے۔ میں سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا۔ ہجوم میں سے کسی شخص نے بارش کے پہلے قطرے کی طرح ہمت کر کے سگریٹ کے ایک خالی ڈبیا مجھ پر پھینک دی۔ اس کے بعد 4-5 کاغذ کی گولیاں میرے ارد گرد سٹیج پر آ گریں، لیکن میں نے اپنی تقریر کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرات خبردار، تم یاد رکھو تم تباہ ہو جاؤ گے، تم 2 بیل ہو۔ لیکن جب بوچھاڑ بڑھتی ہی گئی تو میں نے اس نامعقول
اس نامعقول مجمع سے کنارہ کشی ہی مناسب سمجھی۔ اسٹیج پھلانگا اور دروازے میں سے باہر کا رخ کیا۔ ہجوم بھی میرے پیچھے لپکا۔ میں نے مڑ کر پیچھے نہ دیکھا بلکہ سیدھا بھاگتا گیا۔ وقتاً فوقتاً بعض نامناسب کلمے میرے کانوں تک پہنچ رہے تھے۔ ان کو سن کر میں نے اپنی رفتار اور بھی تیز کر دی اور سیدھا اسٹیشن کا رخ کیا۔ ایک ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی تھی، میں بے تحاشا اس میں گھس گیا۔ ایک لمحے کے بعد ٹرین وہاں سے چل دی۔ اب وہ آخر میں بتاتا ہے کہ کیا مطلب وجہ تھی کہ میں وہاں کا ذکر نہیں کرتا۔ اس دن کے بعد آج تک نہ مرید پور نے مجھے مدعو کیا، نہ مجھے خود وہاں جانے کی کبھی کوئی خواہش پیدا ہوئی۔ یہ تھا اس نشست کا تعارف، اور اس میں تعارف کے طور پہ میں نے آپ کو مزاح کے حوالے سے بھی کچھ تعارف پیش کیا۔ رشید احمد صدیقی کی تحریر تھی اور یہ پطرس بخاری کا مضمون تھا۔ اس کے بعد یہ تمام مضامین جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو ایک دل میں ایک امنگ پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی ایسا لکھ سکیں۔ اگر ایسا نہ بھی لکھ سکیں تو ان کی طرح کا لکھنے کی کوشش کر سکیں۔ اگر ان کی طرح کا لکھ بھی نہ سکیں تو کم از کم اپنے تئیں تو اپنی ایک کوشش تو پوری کر سکیں۔ تو ہم تو خود اس سٹیج پہ نہیں پہنچے، اس مقام تک نہیں پہنچے، لیکن ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اس ہال میں موجود کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو خود لکھتے بھی ہیں اور بہت کمال کا پریزنٹ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم صرف کتاب سے دیکھ کے ہی نہیں پڑھ رہے، بلکہ ہمارے پاس خود ایسے لوگ موجود ہیں جو خود لکھتے ہیں، اور ان سے ہم سوال جواب کا سیشن بھی رکھیں گے۔ تو اس وقت میں آپ کو ایسے ہی ایک رائٹر، ایک مصنف ہیں علی سجاد صاحب، ان کو دعوت دوں گا کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور اپنا ایک افسانہ جس کا عنوان ہے باقی ماندہ بندروں کے نام، یہ وہ پڑھیں گے۔ تو آپ سب ان کا استقبال کیجیے۔ آپ ٹھہریے کبھی۔ اپنے اس افسانے کو جب بھی دیکھتا ہوں تو جناب مرزا کا ایک شعر یاد آتا ہے، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ افسانہ ہے باقی ماندہ بندروں کے نام۔ سورج پہاڑوں سے جھانک رہا تھا، دھوپ سٹیل کے پنجرے کے اندر خرامہ خرامہ بھرنے لگی اور دونوں بندروں پر چھا گئی۔ ایڈ کی آنکھ کھل گئی، وہ انگڑائی لیتے ہوئے سلاخوں کی طرف بڑھا اور طلوع کا منظر دیکھنے لگا۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے سلاخوں کے پاس نہ جایا کرو، زیادہ باہر نہ دیکھا کرو، دماغ خراب ہو جائے گا، جیبریل نے غصے سے کہا۔ ایڈ جیبریل کی طرف مڑا، جانی جاگ گئے۔ جیبریل نے بے نیازی سے کہا، جلدی کرو اس سے پہلے کہ مالک آ جائے۔ ہاں میاں جلدی کرتے ہیں، عجیب زندگی بنی ہوئی ہے، روز اٹھو ایک ہی کام روز کرو اور بس سو جاؤ، ایڈ نے کہا۔ نواب صاحب تو چاہتے ہیں کوئی کام نہ کرنا پڑے، بس سستاتے رہیں، جیبریل نے جواب دیا۔ ایڈ ہنسنے لگا۔ تھوڑی دیر میں ان کا مالک آ گیا اور یہ دونوں اس کے اشاروں پر ناچنے لگے، اس کے اشارے پر گلاٹیاں مارنے لگے، اس کے اشارے پر ہر آتے جاتے جانور
کو سلام کرنے لگے۔ شام ہوتے ہی دونوں کو ایک ایک کیلا دیا گیا۔ ایڈ گھنٹوں کیلا ہاتھ میں پکڑے سوچتا رہا۔ جب جیبریل سے برداشت نہ ہوا تو غصے سے بولا، نہیں کھانا تو مجھے دے دو، کیا بنایا ہوا ہے؟ ایڈ نے کیلا جیبریل کی طرف پھینکا۔ یار کیا بکواس ہے، پورے دن کتوں کی طرح محنت کرو اور ملتا کیا ہے؟ فقط ایک کیلا۔ جیبریل نے کیلا اٹھا کر دوبارہ ایڈ کی طرف بڑھایا اور کہنے لگا، یار پتہ نہیں تجھے کیا چاہیے، ذرا سے دیکھ کتنا خوبصورت ہے، اسے کھا تجھے معلوم ہو تیری محنت کا پھل کس قدر میٹھا ہے۔ ایڈ نے کیلا کھا لیا۔ جیبریل نے نظریں سلاخوں کی طرف پھیری اور کہنے لگا، یار یہ دنیا کتنی خوبصورت ہے، جب چاندنی ان سلاخوں پر پڑتی ہے تو کس قدر خوبصورتی سے چمکنے لگتی ہیں۔ ایڈ نے اپنا ہاتھ سلاخوں سے باہر نکالا اور چاندنی میں رکھ دیا۔ واقعی یار دنیا خوبصورت تو ہے، یہ چاندنی سلاخوں کے باہر کتنی ٹھنڈی ہے۔ جیبریل پھر غصے سے بولا، یار تجھے کتنی بار منع کیا ہے، ان سلاخوں کے باہر نکلنے کی کوشش مت کر، اس کی دوسری طرف فقط موت ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ایک محفوظ مکان کے اندر رہتے ہیں، اگر اس سے باہر تو کوئی ہمارا بھی شکار کر لیتا۔ ایڈ جیبریل کے پاس جا بیٹھا، کہنے لگا، جانی تو اتنا ڈرتا کیوں ہے؟ تجھے کیسے معلوم کہ ان سلاخوں کی دوسری طرف زندگی بدترین ہے؟ جیبریل نے جواب دیا، یار میں تجھے یہ جو سمجھاتا رہتا ہوں تیرے بھلے کی ہی کہتا ہوں۔ نہیں، تجھے کس نے کہا کہ اس کے دوسری طرف فقط موت ہے؟ جیبریل بولا، وہ دنیا میرے بھائی کو کھا گئی، وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہے، میں اسے تو نہ روک سکا، مگر اب تجھے نہیں کھوں گا۔ ایڈ نے حیرانی سے پوچھا، کس کی بات کرتے ہو؟ جیبریل کی آنکھیں بھیگ گئی اور ڈوبی ہوئی آواز میں بولا، اپنے بھائی ڈیول کی۔ وہ بھی بالکل تیری طرح تھا، اس پنجرے سے ناخوش، تیرے آنے سے پہلے وہ تیری جگہ میرے ساتھ کام کرتا تھا، ہمیشہ عجیب سوچوں میں گم رہتا تھا، اسے یہ پنجرا گھٹن کا احساس دلاتا تھا، وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ ایک صبح جب میں اٹھا تو پنجرے میں اکیلا تھا۔ کچھ دنوں بعد مالک اس کا خط لے کر آئے جس میں لکھا تھا، میرے پیارے بھائی، یہ دنیا بہت غلیظ ہے، یہاں جا بجا کوئی نہ کوئی جانور میرے تعاقب میں ہے، مجھے پنجرے کی بہت یاد آتی ہے، میرا یہ خط جب تک تیرے ہاتھ آئے گا میں کسی اور کے ہاتھ آ چکا ہوں گا۔ ایڈ نے حیرانی سے پوچھا، یار اتنے مضبوط پنجرے سے وہ بھاگا کیسے؟ وہ کہا کرتا تھا، 14ویں کی رات کوئی سچے دل سے خواہش کرے آزادی کی تو یہ سلاخیں اس کے لیے کھول دی جاتی ہیں، جیبریل نے جواب دیا۔ ایڈ دوبارہ کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ جانی میں سو رہا ہوں، تجھے بھی فرصت ملے تو کچھ پل سو لیجیو۔ جیبریل یہ کہہ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ جب وہ صبح اٹھا تو ایڈ اس پنجرے میں نہیں تھا۔ وہ خوب رویا، چیختا رہا، میں نے اسے منع کیا تھا، میں نے اسے کہا تھا، ہائے میرا دوست، ہائے میرا پیارا دوست۔ کچھ دنوں کے بعد مالک ویسا ہی خط لے کر آیا، مگر اس بار اس میں ایڈ کے آخری جملے جو اس نے اپنی موت سے پہلے کہے تھے درج تھے۔ اس خط کے ٹھیک 15 دن کے بعد جیبریل صبح جاگا تو اس نے دیکھا کہ سلاخوں کے پاس کوئی صفحہ پڑا ہے جس پر فقط لکھا تھا، میرے دوست، تجھے جو بھی بتایا گیا یا جو بتایا جائے گا وہ سب جھوٹ ہے، تمہارا پیارا دوست ایڈ۔ شکریہ علی سجاد۔ یہ تھے علی سجاد جنہوں نے اپنا افسانہ آپ کے سامنے پڑھا،
اور اب ہم اس نشست کے دوسرے مرحلے میں داخل ہوں گے، جس میں سوال جواب کا سیشن ہوگا، اور اس سوال جواب کے بعد اس موضوع کے اوپر ان افسانوں کے اوپر جو یہاں پہ پڑھے گئے یا مضامین پڑھے گئے ان کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے، ان پہ بحث کریں گے۔ تو اس پہلے مرحلے سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور یہ نشست ہر مہینے کے دوسرے منگل کو، دیٹ از every second Tuesday of every month. This meeting takes place on the second Tuesday of every month. So today was the second Tuesday, that is 8th of November. First Tuesday was on 1st of November, and second Tuesday on 8th of November 2022. And our next meeting in this regard will be taking place on 5th of December 2022. 5th of December will be the first Tuesday, and 12th of December. So 12th of December will be the next meeting for the Grow readers. So I would like to invite you all in advance for that day. So kindly make sure your presence on that day. So this video will be uploaded on the YouTube channel. So it will be uploaded today or tomorrow. So thank you so much. بہت بہت شکریہ آپ سب کا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ 12 دسمبر 2022 کو ہم دوبارہ ملیں گے۔ شکریہ۔